जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग वेयरएवर यू आर। कीप स्माइलिंग एंड कीप मूविंग। दिस इज़ नईम मुश्ताक हियर और आज हम अपनी कॉफ़ी विद फ्रेंड्स सीरीज़ में इंतहाई इम्पोर्टेंट शख्सियत और एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज मेरे साथ हैं मोहतरम जनाब हाफिज़ सईद रज़ा बगदादी साहब। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे वो सदाबहार मौजू है, रूह को भी तक़वियत बख्शता है, ईमान को भी तक़वियत बख्शता है। तो इनको आज मैंने स्पेशली इनवाइट इसलिए किया कि इनसे मेरा तारुफ काफ़ी अरसे का है, तो इनसे वही कन्वर्सेशनल अंदाज में गपशप करेंगे और कुछ इनका तारुफ लेंगे। फिर मौजू पे जब हम आएंगे तो फिर उस मौजू की पर गुफ्तगू से अपने ईमान को भी मुनव्वर करेंगे। तो सबसे पहले तो हाफिज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आई नो यू आर एक्सट्रीमली बिजी, आपके कोर्सेज की लाइन लगी हुई है, तो इसके बावजूद भी आपने टाइम लिया, तो एक तो इसके लिए बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया मोहतरम डॉक्टर साहब। आपने शफकत फरमाई है और हमें इस काबिल समझा है कि हम इस प्रोग्राम का, आपके बेहतरीन अजीमुशान प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो इट्स आवर प्रेयर सर, बहुत शुक्रिया। नहीं, थैंक यू सो मच। इट्स ऑनर फॉर मी आल्सो टू बी कि आप तशरीफ लाए हैं। अब छोटी छोटी सी चीजें हैं तारुफ के तौर पे जो मुझे भी नहीं पता। अभी मैं सारा प्रोग्राम ऐसा है कि नॉर्मली मैं इंटरव्यू करता हूँ और हमारे जो लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो हम दोनों की गुफ्तगू से सीखते हैं। ये प्रोग्राम इस तरह से थोड़ा सा मुनफरिद और मुख्तलिफ है कि इसमें सिर्फ आप गुफ्तगू करेंगे और मैं और लिसनर्स दोनों सीख रहे होंगे, तो हम दोनों लर्निंग एंड पे होंगे। तो एक तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूँ कि मोहतरम हाफिज सईद रज़ा बगदादी साहब आजकल कोर्सेज डिपार्टमेंट, मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल का जो कोर्सेज का डिपार्टमेंट है, उसके डायरेक्टर के तौर पे अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं लाहौर में, मॉडल टाउन में। और ये मेरा इनसे तारुफ ये था कि कुरान पाक के हवाले से, कुरानिक अरबिक और कुरानिक जो कह लीजिए लैंग्वेज के ऊपर अबूर हासिल करने के लिए जो इनके पहले कोर्सेज थे वो बड़े शानदार थे। तो मैंने एक दो कोर्सेज अटेंड किए इनके, तो जो चीज़ मुझे ज़्यादा दिलचस्प लगी, मज़ा आया कि इनका जो बयान करने का अंदाज है और समझाने का अंदाज है, ये बड़े कम लोगों के हिस्से में आया। टीचर हर कोई बन लेता है, मगर टीचिंग एबिलिटी प्रोड्यूस करना और टीचिंग एबिलिटी बाई नेचर अल्लाह ताला की तरफ से अता हो जाना, ये बड़े कम लोगों के हिस्से में आया। और मैंने ये देखा कि हजूर शेखुल इस्लाम से भी अल्लाह पाक ने इनको बड़ा फैज़ मुंतकिल किया है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा हाफिज साहब कि आपने नाम के साथ हाफिज भी है और बगदादी भी है, इन दोनों निस्बतों के पीछे क्या कह लीजिए आप हिकमत, यानी क्या सफ़र है इसके पीछे? जी डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत इंट्रो दिया है आपने, इस पर मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी जो मुझे आपने इंस्ट्रक्शन दी है ना जी, वो उस पर भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने फरमाया कि हमने कोई लेक्चर स्टाइल में गुफ्तगू नहीं रखनी, बिल्कुल गैर रस्मी अंदाज में गुफ्तगू करनी है। तो ऐसे मौके खुद हम भी ढूंढ रहे होते हैं, तो आपके खूबसूरत प्रोग्राम के जरिए से ये मौका मिल जाए। मैं भी चाहूंगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहले हमारे काम के हवाले से, हमारी इंट्रोडक्शन के हवाले से लोगों के सामने नहीं है, वो आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम के जरिए से मौका मिल जाए कि लोगों तक पहुंच जाए इंशाल्लाह। तो नाम हाफिज तो डेफिनेटली यहाँ दुनिया भर में बल्कि यही है कि जो कुरान पाक को हिफ्ज करने की सादत हासिल करता है, तो उसके साथ ये निस्बत लग जाती है हाफिज की। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे ये सादत दी है और मैंने साल से सवा साल में बेहम्दिल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम को हिफ्ज किया और इसकी मुझे सादत मिली माशाल्लाह। और बगदादी इस वजह से है कि क्या जबरदस्त जिक्र आपने छेड़ा है, बगदाद शरीफ से निस्बत है बेसिकली, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन बगदाद से की है, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में, फिक में स्पेशलाइजेशन है माशाल्लाह। तो ये फिर निस्बत है, जैसे मक्का मुकरमा से लोग निस्बत करके मक्की कहलवाते हैं, मदीना तैयबा से निस्बत करके मदनीज कहलवाते हैं, और इसी तरह ये एक निस्बत है बगदाद शरीफ से तो हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु के शहर मुकद्दस से।
اور یہ بڑا زبردست شہر ہے. اگر آپ چلتے چلتے کبھی مجھے چھیڑیں گے کہ بغداد کے حوالے سے کوئی بات کریں تو میں وہ بڑی دلچسپ چیزیں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو یہ اس وجہ سے بغدادی نسبت ہے. اسی سے ہمارا پھر اگلا پروگرام کا کسی کوئی اور ایپیسوڈ ہم ڈیزائن کریں گے جس میں صرف ہم حضور غوث پاک کی اور بغداد کی نسبت سے گفتگو کریں گے. بہت اعلیٰ. اب یہ مجھے جو اپنے ویورز کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے تو میرا ذہن میں تھا کہ حافظ سعید صاحب سے ہم بات کریں گے, گپ شپ لگائیں گے اور ان کے کچھ جو علمی اور فکری اور جو نسبتی پہلو ہیں اس کو ایکسپلور کریں گے, اور ان نسبتی پہلوؤں کو ایکسپلور کرتے کرتے پھر ہم صاحب جو جہاں سے نسبتیں چلی ہیں وہاں پہ چلے جائیں گے. بٹ ریسنٹلی ابھی آپ نے اپنا ایک 3 روزہ کورس اپنے کورسز ڈپارٹمنٹ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما کے حوالے سے, ان کی حیات طیبہ سیرت طیبہ کے حوالے سے لانچ کیا. تو میرا بھی ارادہ تھا, میں نے رجسٹرڈ بھی کیا, پھر کسی وجہ سے میں بیچ میں سے اسکپ ہو گیا, رہ گیا. بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے رجسٹرڈ کیا ہوگا مگر اپنی کہہ لیجیے مجبوریوں یا مصروفیت کی وجہ سے وہ بیچ میں اسکپ کر گئے ہوں گے, ٹائمنگ کی وجہ سے شاید. تو پھر میں نے حافظ سعید صاحب سے گزارش کی کہ کیوں نہ ہم آج کا پروگرام جو ہم نے آپ کی ذات کی ایکسپلوریشن کے اوپر رکھنا تھا, ہم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما کے حیات طیبہ اور سیرت طیبہ پر گفتگو کر لیں, اور وہ جو 3 دن کا کورس ہے اس کی سمری ہم اس ایپیسوڈ میں رکھ دیں, تاکہ جب کبھی انسان پریشانی میں مبتلا ہو یا جب کبھی آدمی ایک کہہ لیجیے دنیاوی کیفیت بہت زیادہ اس کے اوپر حاوی ہو جائے, تو وہ اس پروگرام کو سن کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنی ساری کیفیات کو ہٹا کے تو ایک روحانی وضو کر لے آپ کے اسم مبارک اور آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے. تو اس حوالے سے جو لوگ وہ پروگرام اٹینڈ نہیں بھی کر سکے میرے سمیت, ہم اس کا ایک اوور آل ویو بھی لے لیتے ہیں. اور نیکسٹ جب آپ اس کورس کو ریپیٹ کریں گے اور اگر کوئی سمجھنا چاہے گا کہ اس کورس میں کیا کیا آپ کور کریں گے, تو وہ واپس پلٹ کے اس ایپیسوڈ کو بھی دیکھ سکتا ہے کہ ہم اس اگلے 3 دنوں میں یہ کور کریں گے جو اس ایپیسوڈ میں ہم نے کور کر لیا. تو کہتے ہیں نا, جو اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو بہانا چاہیے ہوتا ہے, اور بعض بہانے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جاتے ہیں کہ بھئی تمہارا یہ پروگرام تھا تو یہ پروگرام تو آج آپ اس پہ کر لیجئے. تو اس حوالے سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جس ڈپارٹمنٹ میں آپ ہیں اس کا مین تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دیں, تاکہ جو لوگ اس طرح کے اگلے کورسز سے کنیکٹ رہنا چاہتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے, تاکہ آئندہ جو اور شخصیات پہ بھی کورسز ہوں تو ان کو ایک اوور ویو مل جائے. اور پھر ہم اس کے بعد آتے ہیں سیرت طیبہ کی طرف, حضرت فاطمہ الزہرا کی. پہلے ڈپارٹمنٹ کا تھوڑا سا انٹروڈیوس کروا دیں, اور اس کورس کو ڈیزائن کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, دونوں ہی کمبائن کر دیجیے. جی میں عرض کرتا ہوں. ایک تو محترم ڈاکٹر صاحب, یہ بڑا ہی خوبصورت کورس جو ہوا ہے جس کا عنوان اٹ سیلف بہت زبردست اور خوبصورت ہے, اور عنوان یہ تھا منم غلام در زہرا, کہ میں در زہرا یعنی در سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا غلام ہوں. یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا نام تھا, اور اس نام کو سوچنے کے لیے کئی دن ہمیں لگے کہ سیدہ پاک کی سیرت مقدسہ کے حوالے سے کوئی ایسا موضوع رکھیں, عنوان ایسا ہو کہ جس میں آپ کی نسبت بھی ہو, آپ کی سیرت طیبہ بھی ہو, آپ کے متعلق آپ کے مناقب بھی ہوں, اور ایٹ دا سیم ٹائم جب وہ کام ہم کر رہے ہوں تو کرتے ہوئے ایک ایسا خیال ذہن میں جاگزیں ہو جائے کہ ہم سب کو سیدہ کائنات کے در کی نسبت اور قربت مل جائے. تو وہ بڑی سوچ بچار کے بعد یہ نام رکھا, اور مجھے دنیا بھر سے بڑے لوگوں نے اس پر مبارکباد دی ہے کہ آپ نے نام بڑا خوبصورت رکھا ہے, منم غلام در زہرا. میں سمجھا, اور یہ نام اگر میں یوں کہوں کہ سوچ بچار کے پروسیس میں عطا ہوا ہے تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ بالکل یہ وہیں سے عطا ہوا ہے. ہماری سوچ بچار, آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, پردہ ہی ہوتا ہے. سچ بات یہی ہے کہ یہ الہام ہی ہوا. نام چونکہ بہت سوچ بچار ہو رہی تھی, اچانک میں ایک دن گھر میں بلکہ لیٹا ہوا تھا اپنے بستر پر, سونے کی تیاری کر رہا تھا, اور میرا ذہن ادھر ہی چل رہا تھا. اچانک میرے ذہن میں یہ نام آیا. جب یہ نام آیا تو میں نے فوری طور پر محترم علامہ محمود مسعود صاحب ہمارے مرکزی کوآرڈینیٹر ہیں کورسز کے, تو فوری ان کو میسج کیا. میں نے کہا علامہ صاحب یہ بڑا خوبصورت ایک نام آیا ہے, تو میں بھول نہ جاؤں صبح اٹھتے تک ذہن میں کوئی اور چیز نہ ہو, تو آپ اس کو محفوظ کر لیں, صبح اس پر ڈسکشن کریں گے. تو یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ عطا ہی ہوا ہے. اب یہ جو شعبہ کورسز ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے پوچھا ہے,
یہ بیسیکلی آج سے 17 سال پہلے کی بات ہے. یہ اس پر بہت سوچ بچار ہوئی کہ جو دینی طبقہ ہے وہ سپیچز کو ڈیلیور کرتا ہے اور خطابات ہوتے ہیں, تقاریر ہوتی ہیں, مگر ان کے نتیجے میں جو لسنرز ہیں ڈاکٹر صاحب قبلہ, ان کی لرننگ نہیں ہو پاتی. وہ وقتی طور پر فکر لے جاتے ہیں, اس کا کچھ نہ کچھ کرکس لے جاتے ہیں, مگر ان کی پریکٹیکل لائف کے اوپر پھر اس کی لرننگ کا اثر اتنا نہیں ہوتا. میں مثال عرض کرنا چاہوں گا. مثال کے طور پر ایک شخص 20 سال تک جمعہ کے خطبات سنتا رہے. ڈاکٹر صاحب یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور آج کے پروگرام کے توسط سے میں دوستوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں, 20 سال اس نے خطابات سنے ہیں, محافل اٹینڈ کی ہیں, جمعہ کی تقاریر سنی ہیں, مگر ایک دن اگر وہ خطاب کرنے والا موجود نہیں ہے اور 20 سال مسلسل خطابات سننے والے کو ہم کہیں کہ اٹھ کے فلاں مسئلہ بیان کر دیں یا جمعے کا خطاب کر دیں, تو اس کے ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. سو یہ ایک بیسک کنسپٹ تھا, اور اس کو محترم شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ان کی رہنمائی ہوئی, اور ان کی رہنمائی سے یہ آئیڈیا پھر ڈیولپ ہوتا گیا. اور آئیڈیا بیسیکلی یہ تھا کہ لوگ دیکھیں, دو چیزیں ہیں. ایک, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اور نوجوان نسل جو ہے وہ بدقسمتی سے ڈاکٹر صاحب بڑھ چکی ہے تعلیمی اعتبار سے, اور وہ یہ ہے کہ کچھ جو ہے ان کے پاس ماڈرن سائنسز کے علم تو ہے, اور کچھ ایسے ہیں جو دینی مدارس میں جاتے ہیں اور ان کے پاس ماڈرن سائنسز نہیں ہیں, اور جن کے پاس ماڈرن سائنسز ہیں ان کے پاس ریلیجیس نالج نہیں. ایسے ہی ہے, یہ بہت بڑی خلیج تھی. تو آج کے دور میں جو اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے, جو کالج کا ہے, یونیورسٹی کا ہے, اسی طرح جو بزنس کمیونٹی ہے, جو سوسائٹی کے دیگر سیگمنٹ ہیں, ان کے پاس وہ دینی مدارس میں نہیں جا سکتے اور نہیں گئے. اور ان کو آج اگر کہیں نہ کہیں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے دین کی ضروریات کو نہیں سیکھا, بیسکس کو نہیں سیکھا, قرآن پاک کو صحیح پڑھنا نہیں سیکھا, اس کی ٹرانسلیشن کی نو ہو نہیں ہمیں معلوم, تھوڑی بہت انٹرپریٹیشن نہیں جانتے, اپنا غسل نہیں پتا کیسے کرنا ہے, اس کے فرائض کیا ہیں, وضو کے کیا ہیں, نماز کیسے پڑھنی ہے. سو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جن پر دین کی بنیاد استوار ہے, تو یہ من حیث القوم, اور میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر ہم اس سے دور تھے. اور دینی مدارس کا پھر جو طریقہ تدریس ہے وہ اتنا ٹریڈیشنل ہے کہ وہ آج کے نوجوان نسل کو اور جدید ذہن کو وہ اٹریکٹ ہی نہیں کرتا. تو الٹیمیٹلی پھر ہم نے کہا کہ کچھ ایسی ایک ٹیم تیار کی جائے جو خود بھی اچھی پڑھی لکھی ٹیم ہو, جو ماڈرن سائنسز پہ بھی عبور رکھتی ہو, اس کا کچھ نہ کچھ جانتی ہو, اور ریلیجیس سائنسز کو بھی جانتی ہو, اور اس کے بعد کمیونیکیشن سکلز میں بھی مہارت رکھتی ہو, اور وہ جو جدید طریقہ تدریس کو لے کے ان لوگوں کو اپروچ کرے جن لوگوں کو زندگی میں کبھی دینی مدرسہ میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا. سو یہ بیس تھی اس آئیڈیا کی. بحمد اللہ تعالیٰ یہ اتنا آئیڈیا پھر آگے کام اس نے کیا ہے, اتنا ڈیولپ ہوا کہ ابھی جس کورس کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ دیکھیں یہاں پہ بیٹھ کے لاہور مرکز میں اپنے آفس میں سیٹ لگا کے ہم نے یہ پروگرام کیا, اور اراؤنڈ دا گلوب مور دین 600 فیملیز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئی ہیں ماشاءاللہ. اور یہ عام روٹین میں ہم جب کورسز کا اناؤنس کرتے ہیں کسی بھی کورس کا, اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے ہم نے عربک لینگویج کورس کا اناؤنس کیا تھا, تو مور دین 7,500 فیملیز اور لوگ جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوئے اراؤنڈ دا گلوب, اور 120 سے زائد ممالک سے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا. تو یہ وہ طریقہ کار تھا کہ لوگ اب گھر میں لیٹے ہوئے بھی ہماری کلاس پڑھ سکتے ہیں, آفس بیٹھے ہوئے بھی, گاڑی میں ڈرائیو کرتے ہوئے بھی. تو ظاہر ہے جیسے جیسے وہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا, حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ آئین طرز کہن پہ اڑنا, آئین نو سے ڈرنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. تو ضرورت تھی کہ وہ چیزیں جو ہیں جو ہر شخص تک پہنچانی ضروری ہیں, اس کو دینی ماحول اور سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ اچھے خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کریں, اور جو آج جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ یہ پہنچائیں. وہ جس کو کہتے ہیں نا قبلہ ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا, یعنی اب جس کے جی میں آئے وہی, اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یار موقع نہیں مل سکا ہے. سو اب ہر بندے کی ایکسیس میں ہے. ابھی میں اس حوالے سے آخری ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا. یہ جو 5 روزہ کورس ہوا ہے, یہ کورس فری تھا, بالکل فری آف کاسٹ تھا, مگر اس کی سرٹیفکیٹ کی فیس تھی 500. اور یہ کورس جو ہے 5 روزہ کورس, یہ پہلا لیکچر سیدہ کائنات کے خاندان مبارک کے تعارف پر ہے,
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا خاندان اور پھر آگے چل کر حضرت امام مہدی علیہ السلام تک. بڑا بریف انٹروڈکشن ہے, زبردست قسم کا, بڑا وہ کیا خصوصیات رہیں, بڑا خوبصورت تذکرے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک فیملی کے. دوسرا سیدہ کائنات کے اپنے فضائل اور مناقب پہ دوسرا لیکچر ہے, جس میں ہم نے قرآن پاک کو کوٹ کیا ہے, جو آیات ان کی شان میں آئی ہیں, اور حدیث مبارکہ کو لیا ہے. تیسرا لیکچر بہت امپورٹنٹ تھا, وہ یہ ہے کہ آپ کے حالات زندگی کو اوور آل کور کیا ہے, آپ کی سماجی لائف کو, آپ کی معاشرتی لائف کو کور کیا ہے, یعنی پیدائش ولادت سے لے کے آپ کے وصال مبارک تک. اور چوتھا جو لیکچر تھا وہ اس موضوع پہ تھا کہ آپ کی سیرت طیبہ کیسے آج کی خاتون اور ایون آج کے مرد کے لیے بھی نمونہ عمل ہے, قابل تقلید ہے, بطور ایک بیٹی کے, جب آپ بیٹی تھیں, اور پھر بطور ایک بیوی کے, اور پھر بطور ایک ماں کے. بہت ریلیونٹ قسم کی چیزیں تھیں جو آج کی نوجوان نسل کو پہنچانا ضروری تھیں. اور آخری لیکچر جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ سب کچھ جب ہم جان گئے تو اب ہمارا ریلیشن سیدہ کائنات کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. مگر اس میں ایک وہ جو جملہ آپ کا بڑی خوبصورت تھا, آپ نے فرمایا کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اس کورس کو ڈیزائن کرنے کی. ڈاکٹر صاحب, بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے اس کے نا آئیڈیل بدل چکے ہیں, آئیڈیل بدل چکے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو گیجٹس ہیں اور جو سوشل میڈیا ہے اس نے ہمیں, اور دنیا کے گلوبل ولیج بننے نے ہمیں جو ماڈرن ایک ویو آئی ہے کلچر کی مغرب سے, اس کی طرف اٹریکٹ کر دیا ہے, اور انفارچونیٹلی اس کا کاؤنٹر نہیں کیا جا رہا. اس کو یہ جو ہمارے ہیروز ہیں, جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مقدسہ ہے, وہ نہیں پراپر بتائی جا رہی نوجوان نسل کو. یہ نہیں, ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں آج مختلف ہیروز کی طرف, ہمیں نہیں بتایا جا رہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسن و جمال میں کس طرح کے تھے, حضور کی زلف عنبری کیسی تھی, حضور کے مقدس ہونٹ مبارک کیسے تھے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چشم نرگسی کیسی تھی, حضور کی جبین اقدس کیسی تھی, حضور کے خد و خال کس طرح لاٹے مارتے تھے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سراہی نما گردن جس میں ایسے لگتا تھا جیسے چاندی کی بنی ہوئی ہے, اس میں سونے کی آمیزش ہے, اور چاندی کی ڈڑیوں کی طرح جو آپ کی مبارک پوریں تھیں اور انگلیاں, یہ چیزیں آپ کے مبارک حسن کو نہیں بتایا گیا. پھر آپ کی سیرت مقدسہ کیسی تھی, آپ بطور لیڈر کیسے تھے, آپ بطور نوجوان ینگ لڑکے جب تھے آپ حضور تب کیسے تھے, جب لڑکپن میں تھے کیسے تھے, اور پھر جب آپ لیڈر بن گئے, ریلیجس لیڈر بنے, آپ فائنانس کے لیڈر بنے, آپ ایک کمیونٹی کے لیڈر بنے, اور پھر آپ ایک ریولوشن کے لیڈر بنے, اور ایٹ دی اینڈ پھر آپ ایک بہت بڑی ریاست کے لیڈر بنے. تو ایک ایک پورشن جب ہم نوجوان نسل کو بتائیں گے ہی نہیں, دکھائیں گے نہیں, تو وہ کیسے ادھر سے ادھر کنورٹ ہوگی. یعنی ایک چیز تو ہمارے سامنے ہر وقت ہے, جب ٹی وی دیکھیں, جب نیٹ دیکھیں, موبائل دیکھیں, تو ہم دیکھ رہے ہیں یورپ کی تقلید بھی ہے, سارا کچھ ہے. مگر وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا نا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. یہ جو سرما ہے اس سے روشناس کروانے کے لیے بیسیکلی یہ کورسز ترتیب دیے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں تھوڑا سا نا ساتھ ساتھ گستاخی کرتا رہوں گا ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے آپ کو اشارے دینے کی نا. تو چونکہ ہمارا ٹائم اس طرح کا ہے کہ میری کوشش ہوگی زیادہ سے زیادہ ہم سیرت طیبہ جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت کا ایک پہلو حضرت فاطمہ الزہرا بھی ہیں. یعنی جب آپ ان کو اسٹڈی کریں حضرت فاطمہ الزہرا کو, تو در حقیقت آپ سیرت نبوی ہی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, وہی چیز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب یہ مجھے ایک سوال جو اکثر لوگوں کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, اور بعض لوگ کہتے ہیں علیہ السلام, تو اس دونوں میں اکثر وہ کہتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ لگتا ہے اور یہ صحابہ کرام کے ساتھ ہم لگاتے ہیں. بٹ ہمارا جو بعض ہے یعنی منہاج القرآن کا اور اہل سنت کا ہے کہ ہم ان شخصیات اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ بھی لگاتے ہیں. تو یہ ٹیکنیکل تھوڑا سا وضاحت کر دیں تاکہ سننے والوں کے نالج میں بھی اضافہ ہو جائے. اور اس حوالے سے بعض کا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا تعلق اس مسلک سے ہے یا اس مسلک سے ہے, تو محبت کا تو مسلک کوئی نہیں ہوتا, وہ تو سدا بہار ہوتی ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بیان فرما دیجیے. جی, اس حوالے سے میں یہ ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو علیہ السلام یا علیہ السلام ہے, یہ صرف اور صرف انبیاء کے ساتھ نہیں لگتا. یہ ائمہ اہل بیت اطہار کے ساتھ امام بخاری نے اور امام مسلم نے اور دیگر ائمہ حدیث نے جا بجا بیان کیا ہے. اگر آپ ہمارا وہ منم غلام در زہرا کا
غالباً چوتھا لیکچر ہے, اگر وہ آپ سنیں گے, یہ 5واں لیکچر, تو اس میں میں نے وہ احادیث کے نمبر تک دیے ہیں. امام بخاری نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوتی ہے, علیہ السلام کہتے ہیں, مولا کائنات کے ساتھ علیہ السلام کہتے ہیں, حسنین کریمین کے ساتھ علیہ السلام کہتے ہیں, اور سیدہ کائنات کے ساتھ علیہ السلام کہتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے, مگر یہ تو ایک حوالہ ہے. میں اس سے ایک قدم آگے بڑھنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ دیکھیں, علیہ السلام کا معنی ہے آپ پر سلام ہو, اور جو ہم دن رات ایک دوسرے سے سلام لیتے ہیں نا, السلام علیکم, اس کا بھی معنی یہی ہے کہ آپ پر سلام ہو. اور یہ ایک بالکل سادے طریقے سے اگر میں یہ عرض کرنا چاہوں, جس کو فوری طور پہ ہر کوئی ایکولی انڈرسٹینڈ کرے گا, وہ یہ ہے کہ کوئی شخص آ کے کہتا ہے جی آپ کو فلاں نے سلام بھیجا ہے, تو اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہوتا ہے علیکا و علیہ السلام. تو علیکا کو نکال دیں تو آگے تو وہ بندہ بھی علیہ السلام ہو جاتا ہے. اب دیکھیں, مثلا آپ کو کوئی آگے کہتا ہے جی آپ کو علامہ محمود صاحب نے سلام بھیجا ہے, تو میں کہوں گا علیکا و علیہ السلام, آپ پہ بھی سلام ہو, علیہ السلام, وہ بھی علیہ السلام, یعنی ان پر بھی سلام. تو یہ تو عام کامن مین کے لیے بھی جو ہے دین میں علیہ السلام ایک بات. مگر اب کوئی اگر کہے کہ یہ صرف انبیاء کے لیے خاص ہے, تو اس کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, حضرت ہاجرہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں, جن سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے, حضرت ہاجرہ کو کبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہا گیا ڈاکٹر صاحب, ہمیشہ ان کے ساتھ علیہ السلام کہا گیا. پھر اسی طرح فرعون کی جو بیوی ہیں آسیہ, ان کے ساتھ بھی علیہ السلام کہا جاتا ہے. اور اسی طرح دیگر حضرت حوا جو ماں ہیں تمام انسانیت کی, تمام بشر عالم بشریت کی, تو ان کو بھی حوا علیہ السلام کہا جاتا ہے. حالانکہ نہ اما حوا نبی ہیں, نہ حضرت ہاجرہ نبیہ ہیں, نہ حضرت آسیہ نبیہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ ہستیاں علیہ السلام کی حقدار ہیں اور وہ ہیں, تو یہ تو درجہ اولا پھر حقدار ہیں. یہ تو ان کی نسبتیں بہت پیاری ہیں. اجازت دیں گے, خصوصی اجازت دیں گے, علامہ اقبال یاد آ گئے ہیں. علامہ اقبال نے ہدیہ عقیدت پیش کیا سیدہ پاک کی بارگاہ میں. ماشاءاللہ. آپ فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اور از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم جو ہیں وہ تو ایک نسبت کی وجہ سے عزیز ہیں اور معتبر ہیں, یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوئی, اور ان کے ساتھ علیہ السلام ہے, علیہ السلام. تو یہ تو آپ فرماتے ہیں زہرا از سہ نسبت زہرا حضرت زہرا عزیز. تو آپ کے ساتھ تو 3 نسبتیں ہیں, یعنی آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی بھی ہیں, مولا کائنات کی زوجہ بھی ہیں, حسنین کریمین کی والدہ بھی ہیں. ہاں بالکل, ماشاءاللہ. 3 نسبتیں ہیں. تو یہاں تو بدرجہ اولا علیہ السلام یا علیہ السلام جو ہے اسی خانوادے کے لیے ہی تو کائنات بنی ہے, اسی خانوادے کے ذریعے سے تو ہم تک دین پہنچا ہے. اور یہ تو مالکوں کا گھرانہ ہے ڈاکٹر صاحب, یہ تو مالک ہے, پوری امت جو ہے وہ نوکر ہے. تو یہ ڈویژن ہے نا, اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فیملی تو مالکوں کی فیملی ہے, یہ تو بات ہی الگ ہے. اور باقی ہم پھر نوکر ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری امتی تک ہم سب وہاں اس در کے نوکر ہیں. تو یہ فیملی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت اطہار جو ہیں, ان کے لیے تو قرآن میں آیات ہی مختلف ہیں. ان کے تو آپ جو مناقب ہیں, جو فضائل ہیں, جو چیزیں ہیں, آپ پھر یہ دیکھیں جس لفظ سے اللہ پاک نے ڈاکٹر صاحب اپنا تعارف کروایا کہ میں رب العالمین ہوں, اسی لفظ سے حضور کا تعارف ہے رحمت للعالمین. اسی لفظ سے سیدہ کائنات کا ڈاکٹر صاحب تعارف ہے سیدہ نساء العالمین, تمام کائنات کی عورتوں کی سردار ہے. اب یہ دیکھیں, اور پھر آپ کے زوج محترم کو دیکھ لیں, یعنی مولا ایک کائنات ہیں. ہستی بھی ایسی نہیں ہے کہ جس ہستی کو ہم کم مارجن دیں, یعنی ہر کوئی پوری کائنات کا مالک ہے. اور اگر آپ کے بیٹوں کو دیکھتے ہیں حسنین کریمین, تو وہ آپ ان کی شان یہ ہے سیدہ شباب اہل الجنہ. حضور نے فرمایا کائنات کے تمام نوجوان جو جنت میں ہوں گے, اور جنت میں ہر کوئی جوان ہوگا, ان کے سردار ہیں. تو یہ تو مالکوں کا گھرانہ ہے, تو ان کا زیادہ حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ علیہ السلام کہیں. اور میں نے بخاری شریف کی بھی دلیل دے دی اور دیگر دلائل بھی میں نے. وہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. میرا ایک ذاتی عقیدہ ہے, میں چاہوں گا میں آپ کے گوش گزار کروں, میری تصحیح بھی کریں اگر میں کہیں غلط ہوں, اور سننے والے بھی دیکھیں. مگر وہ میں ذاتی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو پھر وہ اچھا نہیں لگتا اپنے اپنے نظریات کی بنیاد پر. میں کہتا ہوں کہ کربلا کے بعد اب قیامت تک
جو اصل مسلمان ہے نا وہ اس کی پہچان صرف اسی بات سے ہوگی کہ وہ حسینی مسلمان ہے یا نہیں ہے. واہ 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 واہ. باقی ساری نسبتیں کربلا کے میدان میں یا وہ والے مسلمان ہیں یا حسینی مسلمان ہیں, دو طرح کے ہی بنتے ہیں. یہ ایمانی تقسیم ہو گئی ہے. تو اگر آپ ادھر والے ہو گئے تو پھر بچتے نہیں ہیں, اور ادھر والے ہیں گے تو بچ جائیں گے. خواہش ادھر والے میں پھر سارے مسلک آ جاتے ہیں, جو مانتا جائے گا وہ حسینی ہوتا جائے گا, خواہ وہ اہل تشیع مسلک کا ہے یا اہل سنت والجماعت مسلک کا ہے. اب میں چاہوں گا تھوڑا سا گفتگو سے پہلے آپ کا یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے, جنہوں نے یہ کورس ڈیزائن کیا ہے, جنہوں نے اس کورس کے اندر ٹاکس بھی دی ہیں, ان میں سے کچھ احباب اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں موجود ہیں یہاں پہ؟ جی, علامہ محمود مسعود قادری صاحب میرے پاس اس وقت موجود ہیں. وہ مرکزی کوآرڈینیٹر ہیں. میں آپ کی اجازت سے صرف ایک جملہ ایڈ کروں کہ جب ہم اس بات کے قائل ہیں کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں, عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. اگر کفر جو ہے, اگر جو ظلم ہے وہ بڑا ٹیکنیکل اور جدید انداز میں آگے بڑھ رہا ہے, تو ہم نے بھی کوشش کیا ڈاکٹر صاحب کہ اس کام کو, قرآن پاک کی جو لرننگ کا کام ہے, جو دین کے احیاء کا کام ہے, اس کو ٹیکنیکلی اور بڑا مضبوط بنیادوں پہ اٹھائیں. تو ہم بیسیکلی ٹی او ٹی کرواتے ہیں, ہم ٹریننگ کرواتے ہیں ٹرینرز کی. جب وہ ٹرین ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم ان کو فیلڈ میں بھیجتے ہیں اور اپنی تنظیمات کے تعاون سے ان کو وہیں کلاسز بنوا کے دیتے ہیں. اور آپ کو خوشگوار حیرت ہوگی کہ اس وقت تک شعبہ کورسز جو ہے منہاج القرآن انٹرنیشنل کا, وہ مور دین 300,000 لوگوں تک علوم پہنچا چکا ہے. یعنی 3 لاکھ سے زائد لوگ کورسز کر چکے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور تقریباً 15,000 کے لگ بھگ لوگ تو وہ ہیں جو ماسٹر ٹرینر ہم نے بحمد اللہ تعالیٰ تیار کیے ہیں, ماسٹر ٹرینر جو تیار کیے ہیں. اور پھر مختلف نصاب ہیں, ان میں سے ایک یہ نصاب میں آپ کے سامنے عرفان القرآن کورس کی شکل میں, اس پر میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کسی دن پورا پروگرام رکھیں. میں انشاءاللہ اصل میں تو کرنا اصل میں تو پروگرام کرنا اس پہ تھا. وہ درمیان میں جب کورس آیا نا تو سارا توجہ ادھر کورس کی طرف ہوگی. اب اس پروگرام کی برکت کائنات کا تصرف ہے, سیدہ کائنات کا تصرف ہے کہ جمادی الثانی ہے تو پہلے میرا ذکر کر لیں. ہاں, ان کی برتھ ڈے کا مہینہ نا. میں چاہوں گا کہ اگر علامہ صاحب آپ کے ساتھ پیچھے کھڑے ہو جائیں تاکہ جو دیکھنے والے ہیں پروگرام ان کی زیارت بھی کر لیں, آپ کی ٹیم ممبرز کے ساتھ باری باری, جو بھی آپ جن کو بھی بلانا چاہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, پھر آپ بیان کر دیجئے کہ ان کا تعارف. غالباً فون آیا ہے تو جو ہی وہ واپس آتے ہیں جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ تعارف کے بعد ہم جب آپ گفتگو کر رہے ہوں پھر درمیان میں انٹرپشن نہ ہو, کیونکہ اس کے ساتھ ایک جو ماحول بنتا ہے نا, پھر جو سفر ہوتا ہے نا تصور کا, تخیل کا, وہ درمیان میں انٹرپشن آ جائے تو اس کا رستے میں قیام ہو جاتا ہے. تو وہ مکمل اپنی منزل تک پہنچ جائے بغیر رستے میں کسی ڈسٹربنس کے. اب یہ بتائیے, محمود مسعود صاحب تشریف لا چکے ہیں, میں چاہوں گا کہ ان کا تعارف ہو جائے. جی چیئر اگر لے لیں. یہ بیسیکلی علامہ محمود مسعود صاحب جو ہیں, یہ ان کا زبردست کام ہے جی. یہ ملک بھر کے جو ہمارے معلمین ہیں ڈاکٹر صاحب, ان کا فالو اپ کرتے ہیں, ان کو کام دیتے ہیں اور کلاسز ارینج کرواتے ہیں, ان کی فیزیبلٹی بنانا, سمجھانا, موٹیویٹ کرنا. بہت بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہیں ماشاءاللہ, بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز ہے ان کا, پھر عربک لٹریچر میں ماسٹرز ہے, اور پھر انگلش میں ماسٹرز ہے ان کا ماشاءاللہ. اب چونکہ ہم نے پہلے کہا تھا یہ کنورسیشنل سٹائل ہے, یہ بالکل ایسے پروگرام ہے جیسے ہم چائے کے ڈھابے پہ بیٹھ کے دو دوست آپس میں محو گفتگو ہوتے ہیں, اور وہ ریکارڈنگ ہو جائے تو سننے والا بھی کہتے ہیں نا فیضیاب ہو جاتا ہے اس میں. اگر آپ کے کیمرہ مین تھوڑا سا کیمرہ شفٹ کر دیں تاکہ دونوں آپ فریم میں آ جائیں, میں چاہوں گا تھوڑی سی آپ کی اجازت سے, میں چاہوں گا بعد میں ان سے بھی ہم تھوڑی سی گفتگو سنیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. تو آپ پہلے ان کا تعارف تو کروائیں نا حضور کا. جی خود کروا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا مائک آپ کے پاس ایکول ہے, کالر مائک کے یوز کر رہے ہیں یا ٹیبل مائک ہے؟ نہیں ٹیبل مائک ہے, چل جائے, آواز آئے گی. اچھا ٹھیک ہے, تھوڑا سا اونچا بولیے گا پھر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے بہت خوبصورت پروگرام جو ہے وہ یہ مینج کیا ہوا ہے, اور زبردست انٹرویو ہو رہا ہے. میں سن رہا تھا سارا, اور آپ کے جو کوسچنز ہیں وہ بڑے ریلیونٹ ہیں, اور بڑے یوں کہہ لیجئے کہ ایک عام جو شخص ہے اس کی ضرورت یہ کوسچنز ہیں.
आपने सईदा कायनात सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से पूछा है, तो सबसे बड़ी बात जो मेरे जहन में आ रही है वो यही आ रही है कि सईदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ये आका अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है। एक बेटी की सूरत में सैयदा कायनात आका अलैहिस्सलाम, इस तरह और मोजज़ात हैं। तो मुजस्सम, एम्बॉडीमेंट, एक ऐसा मिरेकल है आका अलैहिस्सलाम का कि जो फिजिकली भी सैयदा कायनात आका अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है और आपकी नस्ल पाक के हवाले से भी आप एक मोजज़ा हैं। सैयदा कायनात फिजिकली इस तरह कि आपका एक लक़ब है ज़हरा, सैयदा कायनात का, और ज़हरा कली को कहते हैं। और मैंने हदीस पाक में पढ़ा है कि आका अलैहिस्सलाम जब कभी सैयदा कायनात से मिलते तो आपको जहां आका अलैहिस्सलाम चूमते वहां आका अलैहिस्सलाम आपको सूंघते। माशाल्लाह माशाल्लाह। और फरमाते कि मुझे अपनी बेटी फातिमा से जन्नत की खुशबू आती है और जन्नत के फलों की और फूलों की खुशबू आती है। जब कभी मैं जन्नत को सूंघना चाहूं तो अपनी बेटी सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा को मैं सूंघता हूं और चूमता हूं। फिर इसी तरह हसनैन करीमैन आका अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में फरमाया, हुमा रेहानताया, ये दोनों शहजादे मेरे लिए मेरी खुशबू हैं। माशाल्लाह। यानी जन्नत की ये भी खुशबू हैं। यानी जो पैदा होने वाली औलाद है हसनैन करीमैन, वो भी एक खुशबू का, यानी यूं कह लें कि सैयदा कायनात से ये खुशबू मुंतकिल हुई है हसनैन करीमैन। बिल्कुल माशाल्लाह। तो इस दुनिया में सैयदा कायनात आका अलैहिस्सलाम का मुजज़ा है। और इसी तरह जैसे कि सर फरमा रहे थे कि आका अलैहिस्सलाम की जो नस्ल पाक है, दुनिया और जहान में हर इंसान की नस्ल पाक वो बेटे से चलती है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक बेटी से, सैयदा कायनात से चली। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। ये एक बहुत बड़ी मुनफरद दुनिया और तारीख में ख़वातीन की हैसियत से, खातून की हैसियत से एक मुनफरद शख्सियत हैं सैयदा कायनात, इस पर जितना भी कलाम किया जा सके। हम तो 5 दिन डॉक्टर साहब, हम जब ये प्रोग्राम कर रहे थे तो हम तो 5 दिन जहां पढ़ते रहे हैं वहां रोते भी रहे। माशाल्लाह। हमारी आंखें भीगी रही हैं और हमेशा हमने वहां कुछ नई चीजें हासिल की। और मेरे दिल में ना 2 ख्याल आते हैं। एक तो मैं समझता हूँ बहैसियत मुसलमान उम्मत के ये फजीलत उम्मत मुस्लिमा को मिली है कि हजरत फातिमा ज़हरा आप इस उम्मत को इनायत हुई हैं। एक तो ये बहुत बड़ा फजीलत का पहलू उम्मत का, आप सारी उम्मतों को देखें तो। और दूसरा ये है कि मैं जब जद्दा में था तो मेरी जिंदगी में पहली दफा मैं हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मज़ार अक़दस पे हाजिरी के लिए गया। तो जो अहबाब जा चुके हैं वो देखते हैं कि दरमियान में सिर्फ एक जाली है, तो आप जाली के इस तरफ बैठ जाएं और उस तरफ कब्र अनवर है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप टेबल के इस तरफ बैठे हैं और दूसरी तरफ कोई दरमियान में बैठा हुआ है, दूसरी तरफ बैठा हुआ है, तो टेबल का जितना फासला होता है इतना कब्र अनवर का और आपका फासला है। तो लिटरली मैंने फील किया जैसे उनका दस्ते शफकत यानी सर पे आया है और मोहब्बत से प्यार से हाथ फेरा उन्होंने। तो जितने कहते हैं ना सारी जिंदगी की परेशानियां वो ऐसे यूं करके भागी हैं सर से कि सुकून की कैफियत आ गई है। तो मैंने सोच रहा था 1400 साल बाद एक उम्मती के ऊपर दस्ते शफकत का ये हाल है, तो जो आपके घर में पैदा हुई हजरत फातिमा ज़हरा जिन्होंने परवरिश पाई है, उनके ऊपर जब शफकत का पहलू हुआ होगा हजरत खतीजतुल कुबरा का रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, और फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कह लीजिए सबसे फेवरेट और वाइफ भी हैं उम्मुल मोमिनीन, तो वो जो हजरत खतीजतुल कुबरा की शख्सियत के पहलू भी जो आगे ट्रांसफर हुए हैं सैयदा फातिमा ज़हरा के, और उन्होंने ममता का वो डिस्प्ले फिर हसनैन करीमैन के ऊपर डिस्प्ले किया है। तो मैं जब पढ़ता हूँ हजरत फातिमा ज़हरा को तो मेरे ख्याल में तो सिर्फ हसनैन करीमैन का अगर पता भी चल गया था ना बचपन में कि इनके साथ क्या होगा आगे, तो वो सब्र और तहम्मुल के साथ वो सारे मराहिल जिंदगी के तय करना तो वफात तक, यानी जिंदा रहना बजाते खुद एक बहुत बड़ा मोजज़ा है, ये जानकर भी कि आगे क्या होगा हसनैन करीमैन के साथ। मैं जब ये प्रोग्राम डिजाइन कर रहा था, जब मैं सोच रहा था, तो पीछे बैक एंड पे कहते हैं ना छठीस, तो 14 तबक का लफ्ज का हम कहते हैं, मगर मेरे ख्याल में जितने भी तबक हैं सारे रोशन हुए हैं कि लफ्जों के इंतखाब में कहीं कोई बेअदबी गुस्ताखी ना हो जाए कि पता चले रोजे क़यामत सारा कुछ अमाल इधर के सारे गारत चले गए। मेरी बैत है मजजूब से,
اور اچھا جی. وہ وفات پا چکے ہیں, ان کی خلیفہ ہیں. اچھا جی. تو وہ حیات ہیں ابھی نا. تو وہ بیمار ہوئی, لاہور آیا تو میں ان کو لے کے گیا ڈاکٹر پہ نا. میں لاہور میں تھا ان دنوں. تو ان کے چہرے سے نا تھوڑا سا وہ پردہ ہٹ, وہ ان کا تھوڑا سا چہرے سے چادر تھوڑی سی نا, سر سے چادر تھوڑی سی لڑک گئی نا. تو ان کے بیٹے نے کہا مما جی یہ چادر, پنجابی میں مما جی یہ چادر اتنے لے لو. تو آج کل حالات ایسے نے, شرم و حیات بہت ضروری ہے نا. حالانکہ ان کی عمر اس وقت کوئی 90 سال ہے اس وقت. تو انہوں نے ایک جملہ کہا, وہ مجھے آج تک یاد ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا جس نے چادر سر پہ تھوڑی سی آگے کی نا, ان کے پترا ساڈیاں شرما حیاواں کادیاں نے, شرم و حیات کائنات صرف سیدہ کائنات سی. کہندے نے جدوں باہر نکلدے سن تے سورج پردہ کر لیندا سی کہ ساری. تو انہوں نے وہ اپنے انداز میں, انہوں نے مجذوبانہ انداز میں جملہ کہا. تو میرے اس وقت بھی جو کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو گئے سن کے, کہ جو فقیر ہیں جن کو حقیقتوں کا پتہ ہے نا, ان کو پتہ ان کے مقامات کا. ہم نے تو پڑھ کے اور اپنے اوپر تاریخ کرتے ہیں پڑھ کے, مگر جو ہر وقت ان کی حضوری میں رہتے ہیں اہل بیت کی, تو حضوری میں رہنے والوں کا ادب اور احترام وہ ان کی اپنی ایک علیحدہ سے دنیا جو ڈسکس ہی نہیں ہو سکتی کسی طرح سے. بٹ پھر بھی انسانی جو شریعت کا ظاہری پہلو ہے جو اللہ پاک نے عطا کیا, اس ظاہری پہلو کے وسیلے سے جتنا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں, اس سے ہمیں پھر ایک دوسرے کے ساتھ, یعنی میں سمجھتا ہوں ایمان کو تازہ کرنا ہو تو جو آپ نے 5 دن کورس کو گو تھرو کیا ہے, رن کیا ہے, وہ نہ صرف سننے والوں کے ایمان کی تقویت کا باعث بنا ہے, بلکہ کہہ لیجیے دنیا داری کے جو داغ لگ جاتے ہیں نا روح کے اوپر, تو بس وہ کلیننگ پروسیس ہوا ہے ہر اس آدمی کا جو بیان کرنے والا تھا اور سننے والا تھا, سارے اس کلیننگ پروسیس سے نکلے ہیں. تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ماں کی کوکھ سے ابھی پیدا ہوا ہے, پاک صاحب مطہر. آپ نے ڈاکٹر صاحب 2 باتیں عرض کروں گا. ایک تو جیسے علامہ صاحب نے ابھی کہا کہ جب ہم یہ تیاری کے پروسیس میں تھے اس کو کرنے میں, جب تب پڑھتے تھے تو آنکھیں پڑھ بھی رہی ہوتی تھیں, چھم چھم برس بھی رہی ہوتی, تو وضو بھی ہو رہا ہوتا. تو یہ ادھر سے خیرات آتی ہے جو آپ نے فرمایا نا 1400 سال بعد بھی خیرات. تو وہ خیرات اس وجہ سے ہے کہ وہ ہستیاں آج بھی اپنے تصرف میں اسی طرح زندہ ہیں, ہم اسی طرح مانتے ہیں انہیں. جو اس وقت عطا ہوتا تھا وہ چیزیں اب بھی عطا. جی, یہ بھی میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں کے کام رکے ہوتے ہیں, وہ کھل نہیں تب ہوتے ہیں جب انہوں نے کسی محفل میں بیٹھ کے ذکر سننا ہوتا ہے. ان کا ذکر کا سننا ان کے رکے ہوئے کاموں کے چلنے کی گارنٹی ہوتا ہے. بالکل ایسے پتہ نہیں میرے کتنے کام رکے ہوئے تھے کہ ہم نے یہ پروگرام, ہمارا تو آئیڈیا ہی کچھ اور تھا نا, تو پتہ نہیں ہمارے کون سے ایسے نصیب بند تھے جو اس پروگرام کے وسیلے سے اب کھلنے. مبارک ذکر کی. بالکل بالکل بالکل. یعنی یہ بھی نصیب سے عطا ہوتا ہے کہ بیٹھ کے ان کا ذکر کیا جائے, ورنہ تو جیسے کسی نے کہا تھا نا غالباً علامہ اقبال نے یا کسی نے, کہ قرآن پاک کے آیات اتنی شرمیلی ہے کہ گستاخ کے سامنے کھلتی نہیں ہے معنی مفہوم. تو جب ان اہل بیت کے مقدس ہستیوں کا ذکر کرنا ہو تو یہ جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے ان کے لبوں پہ ہی نام آتا ہے. بے شک ایسے ہی, بے شک ایسے ہی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں آپ نے 2-3 دفعہ فاطمۃ الزہرا فرمایا ہے. جی. تو عام طور پہ جو آپ کا جو لقب ہے لوگ اس کو فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں, لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں طرح سے پروننسیٹ ہو سکتا ہے, یعنی دونوں ہی ٹھیک ہیں. یعنی یہ زا پر زبر سے بھی ہے اور زا پر پیش سے بھی ہے. یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ غلط نہیں کہہ رہے, آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. مگر کوئی سننے والا سوچ سکتا ہے کہ یار عرف عام میں تو زہرا کہتے ہیں, تو آپ ڈاکٹر صاحب زہرا کہہ رہے ہیں. تو میں اس کو کلیریفائی کر دوں, بڑی مزے کی چیز اور لوگوں کو مل جائے گی. ایک معنی زہرا کا تو علامہ محمود مسعود صاحب نے بڑے خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ کلی اور شگوفے کو کہتے ہیں. اور وہ کلی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو کلی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب وہ کھلتی نہیں ہے, وہ کھل کے پھول نہیں بنتی, کلی حجاب میں ہوتی ہے. کلی حجاب میں ہوتی ہے. تو سیدہ کائنات چونکہ حجاب میں رہی, جس پر آپ نے بھی تذکرہ کیا اور بات کی, اشارہ کیا. ایک تو یہ ہے, اور دوسرا مزے کی بات یہ ہے زا پر پیش سے پڑھیں زہرا جیسے آپ پڑھ رہے ہیں, تو اس کا معنی ہے حسن, تازگی, چمک, خوبصورتی اور پاکیزگی. ماشاءاللہ. تو آپ میں دونوں چیزوں کا رنگ ہے. آپ میں حجاب بھی ہے, طہارت کی آپ ملکہ ہیں کائنات میں, ملکہ عصمت ہیں آپ, اور ایٹ دا سیم ٹائم پھر آپ کا جو شباہت تھی نا, یہ میں عرض کرنا چاہوں گا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے شکل و صورت میں,
جسمانی طور پر فطانت میں، ذکا میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، گفتگو میں، کلام میں، کائنات میں سب سے زیادہ مشابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس کو ہم کہتے ہیں نا ڈٹو کاپی، کاپی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے حضرت۔ اس میں پہلے ایک بات کر لوں، زہرہ کے حوالے سے بڑی زبردست میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ زہرہ جو ہے لفظ جو ہے، یہ اس کو چونکہ چمک اور خوبصورتی میں نے کہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن مبارک کو ڈیفائن کرنے کے لیے بخاری اور مسلم میں جو کلمات ہیں وہ یہ ہیں کہ ازہر اللون، ازہر کہ حضور کی رنگت مبارک بھی ایسی تھی کہ آپ بڑی چمکدار رنگت والے تھے، سفید رنگت والے تھے، اور اسی کو کہا ظاہر الوداع۔ تو ظاہر، ازہر، ظہور یہ سارے ایک ہی لفظ ہیں، اور آپ یہ آڈینس نے یہ تو سن رکھا ہے نا کہ زہرا ستارہ بھی ہے، اور زہرا ستارہ اس کو اپنی بے تحاشا چمک اور روشنی کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اور جو یونانی ہے ڈاکٹر صاحب، یونان کے جو لوگ تھے وہ عبرانی میں کہتے تھے کہ زہرا ستارے کو کہتے تھے آلہۃ الجمال، کہ یہ حسن و جمال کی دیوی ہے، دیوی زہرا کو۔ تو یہ اسی سے ہے۔ ایک صرف حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے ام سلیم سے روایت کرتے ہیں، اور ام سلیم وہ ہیں جو زندگی پر اہل بیت اطہار کی نوکری اور غلامی اور گھر میں خدمت کرتی رہی، سیدہ پاک کی۔ ان سے پوچھا کہ آپ کے متعلق تھوڑا آپ کے شخصیت کے متعلق بتائیں۔ انہوں نے، ام سلیم کہتی ہیں کانت قلقمر لیلۃ البدر، کہ آپ کا جو چہرہ اقدس تھا وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح تھا۔ یہ زبردست، اتنی آپ حسن و جمال میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا مظہر تھی آپ۔ کہتی یا 14ویں چاند رات کے چاند کہہ لیں، یا آپ کہہ لیں اب الشمس کفر غماما اذا خرج من السحاب، اللہ، یا کہتی ہیں وہ ایسے سورج کی مانند تھا جس کو بادلوں نے ڈانپ لیا ہو، اور وہ بادلوں کی تیرگی کاٹ کر ان کی وہ جو اندھیری ہے، اندھیرے کو کاٹ کے باہر روشنی پھیلا رہا ہو، اس کو کہتی ہیں کہ آپ کا چہرہ اقدس تھا۔ اور پھر آگے بڑی پیاری بات کر، پھر آپ کے بالوں مبارک کی بات کی کہ سیم اسی طرح تھے جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تھے۔ اور پھر فرماتی ہیں من اشد الناس برسول اللہ شبہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شباہت سے بڑھ کر سیدہ کائنات کی ذات کے علاوہ کسی اور کو نہیں پیش کیا جا سکتا۔ سب سے زیادہ حضور کی شبیہ جو تھی حسن و جمال میں، بول چال میں، ذکا میں، فطانت میں، چلنے پھرنے میں، وہ سیدہ کائنات تھی۔ اور میرے خیال میں آپ کی باتوں سے جو مجھے بھی ایک دم ذہن میں خیال آیا، میں خیال آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کرتا جا رہا ہوں تاکہ میری تصحیح بھی ہو جائے نا، جیسے زہرہ اور زہرہ کا آپ نے تصحیح کر دی تو مجھے بھی تسلی ہو گئی۔ دوسری بات یہ تھی کہ حضرت سیدہ کائنات کا جو پردہ داری ہے اس کا یہ بھی تقاضا ہے کہ جب آپ کے حسن و جمال کا ذکر کیا جائے تو آپ کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جمال کا ذکر کیا جائے، جی، تاکہ پردہ بھی رہے اور نشاندہی یعنی بیان بھی ہو جائے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ ام سلیم تو یہی کہہ رہی، یہ جو میں نے ایک شروع میں بات کی ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں دو حسن ہیں کائنات میں، ایک وہ حسن ہے ہمارے آئیڈیلز ہیں جن کا حسن فانی ہے، جو فنا ہونے والا ہے، مگر ان کو یہ نہیں بتایا، آج کی عورت کو، آج کی نوجوان بیٹی کو یہ بتایا جائے کہ سیدہ کائنات جو تھی وہ صرف ایک ریلیجس لیڈر کی بیٹی ہی نہیں تھی، بلکہ وہ اتنی کامل و اکمل پرسنالٹی تھی کہ نہ صرف وہ پرسنلی یعنی حسن و جمال میں اللہ پاک نے ان کو بڑا مقام عطا کیا تھا، چونکہ ہر چیز یہاں پہ یہ بات ڈیولپ کرنا ضروری ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میری ہی جان کا ایک حصہ ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ، اور یہ جو لفظ بضعۃ ہے ڈاکٹر صاحب، یہ اس کا عددی اطلاق 3 سے 9 پہ ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ میرا ایک حصہ ہے یا میرے 2 حصے ہیں، یہ بضعۃ کا جو اطلاق ہے یہ 3 سے 9 تک کا ہوتا ہے، یعنی فاطمہ اگر نبوت کے 10 حصے ہیں تو سارے کا سارا فاطمہ میں میری جسمانی عکس بھی نظر آئے گا، خوبصورتی بھی نظر آئے گی، اور روحانی عکس بھی نظر آئے گا حضور کا، صرف آپ کو نبوت یہاں نظر نہیں آتی، باقی سارے کمالات سیدہ کائنات میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادھر منعکس کر دیے۔ اچھا، نام کے حوالے سے میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں، پھر میں چاہوں گا نام جو فاطمہ ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کچھ بیان فرمائیں۔ میری بڑی بیٹی جب ہوئی تو وہ 7واں 8واں مہینہ تھا، تو مجھے خواب میں آ کے میرے جو مجذوب بزرگ تھے
وہ بتا گئے کہ بیٹا بیٹی ہوگی اور اس کا نام تم نے فاطمہ رکھنا ہے. تو میں نے پوچھا جی وہ کیوں؟ انہوں نے کہا جی یہ ادھر سے ہی آئی ہے، عطا ہی ادھر سے ہوئی ہے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. یہ 7واں یا 6واں مہینہ تھا، تو میں نے بتا دیا. تو خیر بیٹی ہوئی تو ہم نے اس کا نام فاطمہ رکھا. اب فیملی میں ہوتا ہے بعض کا کچھ لوگ اپنا حساب کتاب لگواتے ہیں، تو فیملی کے کچھ لوگوں نے حساب کتاب لگوایا حسن نیت کے ساتھ. تو انہوں نے کہا جی یہ نام اس کی پیدائش کا جو منتھ ہے، جو ٹائمنگ ہے، اس کے لیے یہ نام سوٹ نہیں کرتا، اس کا نام بدلیں، کوئی اور نام رکھیں، کیونکہ آگے چل کے ستاروں کی جو چال ہے نا وہ رکاوٹ بنے گی اور اس کے لیے زندگی میں مشکلات پیش آئیں گی بہت زیادہ. تو اب میں نے پھر اپنے جو خلیفہ تھے، مجھے تو اوریجنل جن سے میری بیعت تھی وہ خواب میں آ کے بتا گئے، تو جو اس وقت گدی نشین تھے خلیفہ، کیونکہ وہ تو خود وفات پا چکے تھے، تو جو گدی نشین تھے پھر میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا جی یہ ہے میرا تو اپنا نام، جو مجھے حکم ہوا ہے وہ فاطمہ کا ہے، مگر جو بعض دوست احباب نے، رشتہ داروں نے خیر خواہی کی نیت سے بتایا، انہوں نے کہا جی یہ نام سوٹیبل نہیں ہے، ستاروں کی چال جو ہے وہ رکاوٹ بنے گی. تو انہوں نے مجھے جو جواب دیا تو وہ میں چاہ رہا ہوں آپ تک بیان کروں. ان کے بیٹے تم بلا جھجک بے خوف و خطر فاطمہ نام رکھو. یہ جب نام رکھو گے نا اور یہ جب عرش پہ تیرے گا تو ستارے جتنے بھی ہیں جو علم فلکیات کے مطابق ہیں، وہ سارے اہل بیتوں کے نام کا اتنا حیا کرتے ہیں کہ کوئی رستے میں آ ہوگا تو وہ خود سائڈ پہ ہو جائے گا، اس کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا. واہ 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 واہ. تو انہوں نے کہا بیٹے ستاروں نے تو روشنی ڈاکٹر صاحب یہاں سے لی ہے. ہاں جی، ستاروں نے تو روشنی یہاں سے لی ہے، اصل چمک ان میں یہاں سے خیرات ہے. ہاں تو وہ ہم نے فاطمہ نہیں چینج کیا. اللہ کا شکر ہے کہ جہاں وہ قدم رکھے نا وہاں دروازے اور رستے کھلے ملتے. تو وہ جو ان کا جملہ تھا نا بیٹا کہ نام رکھو، ہم ستاروں سے کہیں گے کہ وہ اپنی چال بدلیں، یہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کون چل کے آ رہا ہے. تو نام کی نسبت جو ہے فاطمہ کی، جس طرح محمد نام کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب نام کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا کیوں رکھا اور اس کے حوالے سے. بہت اچھا ہے، بہت اتنا امپورٹنٹ اور اتنا دلچسپ سوال. میں سمجھتا ہوں آج کے سارے انٹرویو کا یہ ماحصل سوال ہے. یہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ابھی آپ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی تو آقا علیہ السلام گھر تشریف لائے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نا باتیں کر رہی تھی، گفتگو کر رہی کسی سے، کوئی بظاہر نظر نہیں آ رہا شخص. تو حضور نے کہا، فرمایا کہ خدیجہ کس سے بات کر رہی ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں بچہ ہے اس سے بات کر رہی ہیں. تو حضور نے فرمایا خدیجہ آپ کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے، بچی ہے اور اس کا نام فاطمہ ہے. ایک بات تو یہ. تو دوسرا یہ کہتے ہیں کہ سمیت فاطمہ لأنہا الہام اللہ تعالی، کہ آپ کا جو نام ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے. اور فاطمہ جو لفظ ہے میرے اور آپ کے درمیان ڈاکٹر صاحب جو قدر مشترک ہو گئی وہ یہ ہے کہ مجھے بھی اللہ نے ایک بیٹی عطا کی اور اس کا نام بھی فاطمہ ہے. تو میں رات ہی اپنی بیٹی سے پوچھ رہا تھا، چھوٹی ہے، میں نے کہا بیٹے آپ کے نام کا معنی کیا ہے؟ تو پھر وہ کہتی پاپا آپ بتائیں. یہ فاطمہ سے نکلا ہے. فاطمہ عربی میں کہتے ہیں دور کرنا یا دور رہنا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا اسم گرامی فاطمہ اس وجہ سے ہے لأن اللہ تعالی قد فاطمہا عن النار، کہ اللہ پاک نے آپ کو آگ سے دور کر دیا ہے. آپ کو دوزخ کی آگ سے یا ہر قسم کی تکلیف اور آگ سے دور کر دیا ہے. اور 3 چیزیں ہیں وہ جو آپ نے بار بار نسبت کی بات کی نا ڈاکٹر صاحب، 3 چیزیں ہیں. تو 3 چیزیں ہیں. وہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ صرف آپ کو ہی دور نہیں کیا اس نام کے سبب. دوسری جگہ پہ کہا ان اللہ تعالی قد فاطمہا وذریتہا عن النار، آپ کو بھی آگ سے دور کر دیا ہے اور آپ کی جو ذریت آل ہے اس کو بھی آگ سے دور کر دیا ہے. اور تیسری بات ڈاکٹر صاحب یہ کہی آقا علیہ السلام نے فاطمہا یعنی آپ کو بھی دور کر دیا، وذریتہا آپ کی ذریت کو بھی آگ سے محفوظ رکھا، ومحبیہا عن النار یوم القیامہ، اور جو آپ کی ذات اقدس سے محبت کی اور ادب کی اور غلامی کی نسبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، ان کو بھی اللہ پاک آپ کی نسبت سے آگ سے دور کر دے گا. ماشاءاللہ. اس وجہ سے نام فاطمہ سیدہ کائنات کا رکھا ہے. آپ دیکھیں یہ بہت ساری ایسی باتیں جو آپ بیان فرما رہے ہیں میں نے زندگی میں پہلے نہیں سنی. تو میں اب یہ ایزیوم کر رہا ہوں کہ اگر میں نے وہ 5 دن کا کورس اٹینڈ کیا ہوتا تو کتنا ذخیرہ علم تھا جو آپ
میری درخواست ہے آپ کے ذریعے آڈینس سے بھی کہ وہ یوٹیوب چینل پہ میرے حافظ سعید رضا بغدادی کے یوٹیوب چینل پہ پڑھے ہیں، کورس پورا پڑھا ہے. جی حافظ صاحب آپ یہ بتائیے یہ سارے لیکچرز جو بھی آپ نے ڈیلیور کیے ہیں 5 دن کے کورس کے، یہ اویلیبل ہیں یوٹیوب پہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو؟ جی محترم ڈاکٹر صاحب یہ 5 کے 5 میرے یوٹیوب چینل حافظ سعید رضا بغدادی پہ اویلیبل ہیں، اور فری آف کاسٹ میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان پر بڑی محنت ہوئی ہے، آپ سنیں، آپ کے عقیدے کو جلا بخشیں گے، آپ کی سیرت و کردار کو جلا بخشیں گے، اور اگر ایمان کی اور اہل بیت اطہار کی محبت کی جو بیٹری ہے اس کا ایک آخری ویک سیل بھی ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ساری انشاءاللہ تعالی 100% فل ہو جائے گی. ماشاءاللہ. تو وہ لازمی سنیں، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا وہ سرٹیفکیٹ حاصل کرے منم غلام در زہرا کا، تو اس کے لیے وہ سارے لیکچر سن کے تو 500 فیس ہے اس کی، تو وہ سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتا ہے. لولی. میں اپنے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نا آپ کے اس چینل کا لنک بھی دے دوں گا تاکہ وہ جو لوگ اس کو سن کے وہاں پہ سرچ کرنا چاہ رہے ہیں بجائے سرچ کی زحمت سے بچ جائیں اور وہ ڈائریکٹلی لنک کر کے وہاں تک پہنچ جائیں. اچھا ویسا میں چاہوں گا کہ اب ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلیں. یہ موضوع ایسا ہے کہ جتنی بھی اس پہ گفتگو کی جائے کم ہے، بٹ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے سامعین کو تھوڑا سا ٹیسٹ تھوڑا سا دیں اس موضوع کا تاکہ لطف اندوز ہوں، اور پھر وہ باقی جو تمام لیکچرز آپ کے اویلیبل ہیں وہ اس کو ڈیٹیل سے سنیں اور ایمان کو تازہ کریں. اب میں چاہوں گا آپ مختصر کنکلوڈنگ ریمارکس کے ساتھ آپ سننے والے کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب میسج میرا یہ ہے سننے والوں کو کہ سیدہ پاک کی سیرت کی طرف آئیں. آج کا جو نوجوان طبقہ ہے وہ خواہ مرد ہیں یا خواتین ہیں، وہ سیدہ پاک کی سیرت کو دیکھیں. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ ایو خیر للنساء ایو شیء خیر للنساء، سب سے بہتر چیز خواتین کے لیے کیا ہے؟ تو فسکت صحابہ خاموش ہو گئے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے اور سیدہ کائنات کے سامنے بھی یہ سوال رکھ دیا. تو سیدہ کائنات نے ارشاد فرمایا کہ لا یراہن الرجال، کہ خواتین کے لیے سب سے بہترین شے یہ ہے کہ ان کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے یا وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھیں. جب یہ سوال سنا حضرت علی شیر خدا نے تو آپ حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور آپ نے جو سوال کیا تھا ہم تو خاموش رہے، مگر حضور سیدہ کائنات یہ جواب ارشاد فرما رہی ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب بڑا دلوں کو فرحت دینے والا ہے، بڑا ہی خوبصورت ایمان افروز حضور نے کلام فرمایا. حضور نے یہ نہیں فرمایا ڈاکٹر صاحب کہ فاطمہ صحیح کہہ رہی ہیں یا فاطمہ صحیح نہیں کہہ رہی یا وہ بالکل ٹھیک. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب یہ تھا جو امت کو آپ کے ساتھ نسبت غلامی میں جوڑتا ہے اور پختہ کرتا ہے. حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یعنی سوال پیش کیا گیا اور جواب پیش کیا گیا. ہونا چاہیے تھا حضور یہ فرماتے کہ فاطمہ صحیح کہتی ہیں، حضور نے فرمایا فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس سوال کا یہی جواب چاہ رہے تھے. تو یہی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے قدموں کی، اپنے جسم کی حفاظت کریں، اور اپنے آپ کو برائیوں سے پردے میں لے کے آ جائیں. دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کریں اور سیدہ پاک کی غلامی جو ہے وہ اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ماشاءاللہ. آپ جب یہ حضرت فاطمہ تو زہرا کا یہ بیان فرما رہے تھے، سارا بیان جواب جو سوال کا جواب جو تھا، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس میں قرآن پاک کی ایک آیت میں دیکھ رہا تھا جنت کے جو حوریں ہیں اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں. تو مجھے اب ریفرنس یاد نہیں، مگر جو قرآن پاک کے حافظ ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی حور کی ایک خصوصیت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ نظر اٹھا کے کسی اور مرد کی طرف نہیں دیکھے گی. اللہ واہ واہ واہ. تو آپ اندازہ کریں حضرت فاطمہ الزہرا کا جو تھاٹ پروسیس ہے کتنا جنتی ہے. تو بہرحال تھینک یو سو مچ حافظ صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، مزید اس طرح کے کام کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے. انشاءاللہ آپ کی اجازت سے، آپ کی مصروفیت بہت ہے، بٹ انشاءاللہ کسی اور وقت آپ کے کسی اور جو پہلو ہیں علمی فضیلت کے، بغداد کا آپ نے ذکر خیر کیا، اس کو دیکھیں گے، اور باقی جو معاملات ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اور بھی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ اپنے آڈینس کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آئی ایم شیور کہ آج کا جو موضوع ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا انجوائے کیا ہے، بٹ یہ ہے کہ
روح تر و تازہ ہو جاتی ہے, بیٹری جس کو کہتے ہیں نا چارج ہو جاتی ہے بندے کی, اور انسان جو ہے کہ آگے زندگی میں بڑھنے کی جو موٹیویشن ہے وہ اس سے بھر جاتا ہے. تو انشاءاللہ آپ کسی اور ویورز کسی اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. میں آپ کی طرف سے احمد سعید رضا بغدادی صاحب کو اور آپ کے انٹائر ٹیم کا بے حد شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ کورس ڈیزائن کیا, اور جس طرح سے آپ لوگ ان کورسز کو لے کے چل رہے ہیں, اور خاص طور پہ جو بہت زیادہ ایسے کورسز ہیں کہ لوگ اس کو کمرشلائز لے کے چلتے ہیں, مگر اتنا علمی تحقیقی کام کہ جس پہ بہت زیادہ ٹائم بھی انویسٹ ہوتا ہے اور فائنانس بھی, کیونکہ کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں اور پھر خریدنی بھی پڑتی ہیں اور ان کی تلاش بھی کرنی پڑتی ہے. وہ سارا ذخیرہ آپ نے اٹھا کے امت کے لیے فری آف کاسٹ رکھ دیا. اب صرف یہ ہے کہ ول ٹو لرن چاہیے ہوگی, وہ اللہ پاک جس کے نصیب میں رکھے گا ان شخصیات سے, ان کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کی. تو آپ سے اجازت چاہوں گا اور اپنے ویور سے بھی انشاءاللہ پھر اگلے کسی ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.